Speakers are Sultana Siddiqui, Mehtab Akbar Rashidi, and the moderator is Khurshid Haider. Now, I would like to request Ma'am Khurshid Haider to please introduce herself and the panelist. Thank you. Kholo mic. And I'm here to introduce these iconic ladies. And I welcome you to this session. And as she said, standing up for all women. And we have two very iconic ladies here, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी इंटेलिजेंस के वजह से वो मुकाम हासिल किया और हमारे लिए वो एक मशले राह बनी है. तो सुल्ताना सिद्दीकी, President Hum Network, and Mehtab Rashidi, former bureaucrat and educationist. इससे पहले कि हम अपना question answer session शुरू करें, I'd like to read a little intro of both of these women. इफ्तिखार आरिफ साहब आए हैं, आप लोग जाने या ना जाने, तालियां ज़रूर बजाइए बहुत दूर से. और अगर नहीं जानते हैं तो जान लें. जान जाएंगे. उनको जानना बहुत ज़रूरी है. Sultana Siddiqui started her career as a producer for Pakistan Television in 1974. She is the first woman in South Asia to establish a successful television network, Hum Network. The media house has 6 successful satellite channels. Sultana Siddiqui's forte and particular interest has always been to raise public awareness about social issues such as female empowerment and the value of education. She has allocated 30% employment to women in Hum Network. Her focus on these issues has resulted in a more favorable global image of Pakistan. She has also represented Pakistan at a number of international conferences and seminars, as well as working with recognized non-governmental organizations to address women's issues. She is now focusing on education for children and has NGOs, Fakhre-e-Imdad, Sultana Siddiqui Foundation, and MND Foundation, and is planning a media university in the future. In 2008, the President of Pakistan awarded her the Pride of Performance in appreciation of her exceptional contribution in the sphere of performing arts. Apart from the many other awards, she has received Sitare-e-Imtiaz in 2021 and Governor's Award in February 2022. Sultana Siddiqui has received an honorary doctorate degree in mass communication from Greenwich University. Mehtab Rashidi, known at that time as the lady of the dupatta controversy, Mehtab Rashidi joined International Relations Department, University of Sindh in 1973 and studied abroad. She started her career as an educationist and became chairperson of International Relations, University of Sindh. Sindh government acquired her services in 1988, and she has the honor of being the first ever woman secretary in the history of Sindh Secretariat. She also served as Secretary Culture and Tourism, Youth Affairs and Sports, and Director General Environmental Protection Agency. She is also actively associated with various learned bodies, forums, and social organizations. She is serving as Director on the board of Hum Television Limited, National Academy of Performing Arts, and Green and Star Social Marketing. She is also the former President of Sindh Graduates Association, Chairperson of Family Planning Association of Pakistan, and is member advisory board of Institute of Sindhiology. Mehtab Rashidi contributes articles to various leading journals on various issues, including environment, international relations, and culture. Her book on Indo-Pakistan relations was published in 1989. She also presented various talk shows on television for years and has been a member of the Provincial Assembly of Sindh from 2013 to 2018. In recognition of her outstanding contributions, she has been conferred with a number of awards, including Pride of Performance.
سلطانہ آپا، میرا سوال آپ سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ میڈیا میں پی ٹی وی کے تھرو آئیں، اور میڈیا اس زمانے پی ٹی وی کے گولڈن پیریڈ تھا وہ، اور آپ نے آ کے آپ یو کیم ایز کمپیئر فار چلڈرنس پروگرام، پھر آپ پروڈیوسر بنی، پھر آپ نے میوزک، بڑے شاندار میوزک پروگرامس کیے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا، اور جس میں عابدہ پروین ہیں، محمد علی شیخ، یہ بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ اس دور کے بارے میں مجھے ذرا بتائیے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ مائک اگر تم یہ یہاں تو چینج کر کے دے دو، کیونکہ یہ ڈسٹرب کرے گا۔ وہ میں نے بند کر دیا، پتہ ہوتا ہے نا اس میں ہاں اب ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں میں نے اس ٹائم میں شروع کیا۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا، اور شکریہ ان کا کہ وہ سب بتا چکیں کہ میں نے کیا کیا تھا، تو اس لیے ہاں۔ کیونکہ اس پہ جب یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ دقت کرتا ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا؟ میں نے پی ٹی وی ایز اے کمپیئر شروع کیا تھا، وہاں میں ہوسٹ کرتی تھی سندھی پروگرام، روشن تارا، اور نہیں پہلے تو میں اپنا ایک ستیون ست پروگرام ہوسٹ کرتی تھی، اور 2 سال تک میں نے ہوسٹنگ کی۔ اسی کے ساتھ ہی ان دنوں جو ہے ڈائریکٹر پروڈیوسر کی جاب نکلی، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں اپلائی کرتی، کیونکہ میں جو بھی اپنا پروگرام کرتی تھی اس کو موسٹلی لکھتی بھی میں خود تھی، اور جو آڈینس یا جو لوگ تھے ان کو بھی میں خود لاتی تھی اس میں۔ تو مجھے بلوچ صاحب نے کہا کہ آپ بھی تو اپلائی کریں۔ میں سوچ رہی تھی کروں یا نہ کروں، لیکن کر دیا۔ اور ابھی عارف صاحب یہاں بیٹھے ہیں، افتخار عارف صاحب، یہ ایسے محسن لوگ مجھے جو ہے انکریج کرتے رہتے تھے، تو میں نے اپلائی کیا اور سلیکٹ ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی 1 سال تک کم از کم ہماری ٹریننگ ہوئی۔ میرا خیال ہے وہ لاسٹ لاٹ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے جن کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی، اور اس میں کوئی 33 یا 34 لوگ تھے جن کی ٹریننگ ہوتی رہی۔ اچھا، جیسے طبیعت میری ہمیشہ ہے آگے بڑھ کے دیکھنا، سوچنا، تجسس کرنا، تو مجھے ایک اچھا موقع یہ مل گیا کہ میں ہارون رن کے ساتھ تھی، اور مجھے پینل پہ بیٹھنے کا موقع مل گیا سب سے پہلے تو روشن تارا میں، جس میں ہماری کمپیئر جو ہے مہتاب بھی تھیں، اور پھر ہم مل کے اس میں چینج، نئے نئے چیزیں کرتے رہے۔ بعد میں جیسے ہی میں سلیکٹ ہوئی، بہت سے لوگوں میں میرا خیال ہے صرف 4 ہی لوگ سلیکٹ ہوئے تھے ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر، باقی جو ہے کچھ دنوں کے لیے اسسٹنٹ تھے جو بعد میں بھی ہوئے۔ اس میں تھی، شعیب تھا، غضنفر اور ایک اور، تو ایز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر۔ تو یہ موقع ملا تھا، اور اس طرح سے میں نے کیا۔ بچے چھوٹے تھے تو میں پروگرام ذرا چھوٹا سا کرتی تھی کہ روشن تارا کر لیا، کبھی کچھ۔ اب میں نے کمپیئرنگ چھوڑ دی تھی، اور ایسے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ موتین مالا اور یہ کرتے تھے۔ میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ان کو حیدرآباد جانا ہوتا تھا، اور میں پروگرام کرتی تھی، اور مجھے گھر کی فکر لگی ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہی ہے کہ بھائی ایک 2 سال کا بچہ، ایک 5 سال کا بچہ، اور سنگل پیرنٹ، اور ماشاءاللہ ویسے گھر میں امی وغیرہ سب ہوتے، لیکن پھر بھی ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ جو ذمہ داری ہوتی وہ دوہری ہوتی، اور ہر وقت میں کہتی ہوں ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے کہ جی اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیٹی۔ تو یہ اچھی بیٹی تھی، میں اچھی ماں تھی۔ ہم دونوں اپنا دکھ سکھ تو نہیں، لیکن ڈسکس کرتے رہتے۔ میں دکھوں کو یاد نہیں کرتی، یہ میری طبیعت میں ہے کہ میں صرف مجھے اچھی باتیں یاد رہتی ہیں۔ تو ان کو بھی کچھ ایسے ہی تھا، تو جب بیچاری صبح کو آتی، رات کو میرے گھر ٹھہرتی، ہم ساری رات گپے کرتے، اس کے بعد یہ صبح اپنا چلی جاتی، یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔
تو اس طرح سے میرا تھا. اس کے بعد پھر میں نے اور پروگرام کیے, میوزک کیا, بچوں کا پروگرام کیا. بچوں کا پروگرام میں سمجھتی ہوں جو اس وقت میں نے رنگ برنگ کیا, اس وقت اس سے بہتر میں آج تک بھی نہیں سمجھتی کہ کوئی بہتر پروگرام ہوا, کیونکہ نالج کے ساتھ ساتھ بہت انٹرٹینمنٹ تھی اس میں. ذکیہ اکبر, میں, ارشد محمود, ٹینا ثانی. میں ارشد محمود کہتا ہے کہ میں نے اور اتنی جگہ کام نہیں ہے, 100 گانے انہوں نے ریکارڈ کیے جو ان کا کہنا ہے بچوں کے. شکریہ. اور ٹینا ثانی اس میں گانا گاتی تھی. بالکل ایک فیملی کا ایٹماسفیئر تھا اس وقت پی ٹی وی کا, تو ہم لوگ وہ کرتے تھے. ایک بھالو بنتا تھا جو ارشد محمود تھا, اور کبھی کبھی وہ نہیں آتا تھا تو ٹینا بھالو کا وہ پہن لیتی تھی اپنا جو کاسٹیوم تھا, اور ہم بات کرتے تھے. اور اسی طرح سے بچوں کو پھر میوزک کا کیا, پھر ڈرامے میں آئی. تو بعد میں آپ جب پوچھیں گی تو میں بتاؤں گی, لیکن ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ محنت بڑی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ نہیں بڑھ سکتے. دوسرا ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ جائیں اس سے محبت ضرور ہو تب اس میں جائیں, یا مجبوراً اگر کوئی ضرورتاً کوئی کام کرنا پڑے تو پھر اس سے محبت کریں, کیونکہ اس کے بغیر پھر کچھ نہیں ہوتا. تو جب تک میں چھوٹے پروگرام کرتی رہی تو میں لوگوں کے لیے اتنا چیلنج نہیں بنی, لیکن جو بڑے پروگرام جیسے میوزک میں آئی اور ایوارڈ ملا, اس میں میں نے بہت سے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا. آپ کی آبدہ پروین, علی حیدر, بہت سے نام ہیں. تو وہ میں کرتی تھی. ٹینا نے بھی ایک ہی گانا کیا تھا, باقی ورنہ اس سے اگر کہا جائے پوچھا جائے تو میں نے ہی ابھی اس کو انٹروڈیوس کیا. تو وہ ہم کرتے رہے. جب ڈراموں میں آنے لگی تو ذرا گھیرا تنگ ہونے لگا, اس لیے کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ یہ تو سیریس ہے بہت اپنے کام میں. تو سیریس لوگ جو ہوتے ہیں نا, اور جو کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی ٹانگ پکڑنا جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کی نظر اوپر ہوتی ہے, جس میں بہت سے اچھے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, چڑھتے چلے جاتے ہیں. دوسرے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے وہ ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں, تو ساری زندگی وہ لات کھاتے ہیں. آئی ایم سوری وہ جملہ, کیونکہ ہمیں چڑھنا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون میری ٹانگ پکڑ رہا ہے, تو ہم ٹھڈے مار مار کے اوپر چڑھ پڑتے. تو یہ تھا. پھر ڈرامہ کیا, پھر میں نے ماروی ڈرامہ کیا. وہ بڑے تگ و دو کے بعد مجھے ملا, جس میں کہوں گی کہ جو میں نے جیسے کہا, آگے سامنے ہمارے دوست محسن بھائی بیٹھے ہیں, عارف بھائی, افتخار بھائی, میں کبھی عارف بھائی کہتی ہوں کبھی افتخار عارف, تو اور بلوچ صاحب جنہوں نے بھی کوشش کی. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ بھائی یہ تو میوزک کرتی ہے, اس کو کیوں آنے دیں آگے. یہ جو میں باتیں بتا رہی ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ کیا ظلم ہوا مجھ پہ, نہیں. میں یہ کہتی ہوں چیلنجز آتے ہیں, اور ان چیلنجز کو کس طرح سے آپ اپنے کاموں اور محنت کی وجہ سے آگے جاتے ہیں. تو کافی دن لگ گئے, اور پھر میں نے سوچا بہتر یہی ہے کہ میں پہلے سندھی میں ڈرامہ کروں, جو میں نے ماروی کیا, اور اس کو 25 ایئرس کا بیسٹ ایوارڈ بھی ملا, میوزک میں بھی مجھے ملا. پھر اسی طرح سے پھر جب تھوڑا سا ماننے لگے تو پھر میں نے اردو میں کیا. اور ایک چیز کبھی کبھی بندہ بیٹھتا ہے نا بات کا, میں نے کیا میں نے کہا اچھا نہیں لگتا, لیکن بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اور ینگ بچے بیٹھے ہیں, میں ان کی وجہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ ایک چیز جو ہے بندے کو رسک ٹیکر ہونا پڑتا ہے. میں ہمیشہ اپنے جتنے بھی میں نے پروگرام کیے اس میں یہ رسک لیتی تھی کہ نیو فیسز کو میں انٹروڈیوس کراؤں, تب بھی اور ابھی بھی. تو یہ کر کے
اس کے بعد میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کیا. اگر تم اس کوشچن پہ آتی. یہ سوال آئے گا. اچھا سوال آئے گا. وہ کین یو ہیئر می؟ جی مہتاب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے حیدرآباد سے کالج گئی ہیں اور یونیورسٹی بھی وہاں. آپ کے ساتھ سلطانہ آپا، وہاں زبیدہ کالج تھا، بہت سارے بڑے بڑے نام وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی انہوں نے. آپ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھیں. آپ کے والد جو تھے وہ آئی تھنک پرنسپل ٹیچر تھے، بٹ ہی واز یور پیرنٹس ور ویری پروگریسو، اور خاص طور پہ آپ کے والد، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ بیٹیوں کو وہ پڑھائیں، کالج پہ یونیورسٹی بھیجیں. تو اس زمانے میں ذرا یہ تھوڑا سا مسئلہ تک بھی، کالج تک ٹھیک ہے بٹ آگے جا کے یونیورسٹی، تو وہ دور اور وہ جو پرابلمس یا جو بھی آپ کے سلسلے رہے اس کے بارے میں پلیز بتائیے. آئی تھنک دیر ینگ اسٹوڈنٹس سٹنگ دیر، ان کو بھی پتہ چلے کہ کتنی محنت سے انسان آگے بڑھتا ہے. دیکھیے، زندگی بغیر جد و جہد کے اور بغیر تکلیف کے اور بغیر محنت کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کوئی بھی مقام حاصل ہو اور آپ چلتے چلے جائیں. اس میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ آپ کے گھر والوں کا ہوتا ہے، خاص طور پر پیرنٹس کا، ماں کا، کیونکہ وہ تربیت کرتی ہے، اور باپ جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے. یہ بچیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو وہ سوچا نہیں ہوگا جس زمانے میں ہم آئے ہیں. ہم سے میری بہنیں مجھ سے تو پہلے تھیں، تو میں یہ کہوں گی کہ میرے ابا، اس کو آپ ویژنری تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا. میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا 4 بہنوں کے بعد، تو میری نانی نے میرے بابا سے بولا کہ میری بیٹی سے تو تمہیں بیٹا نہیں ہونا، تو بیٹا تم دوسری شادی کر لو. بیٹا ہونا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ وہی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، خاندان کا نام آگے لے کے جاتا ہے. بیٹیاں تو شادی ہوئی چلی جائیں گی، جان چھوٹے گی. لیکن میرے بابا نے کہا کہ اگر بیٹا ہونا ہے تو اسی سے ہوگا، نہیں ہوگا تو یہی سمجھو میرے بیٹے ہیں. تو انہوں نے میری بہن کو سب سے پہلے بھیجا حیدرآباد. ہم نودیروں میں رہتے تھے، جو لاڑکانہ کے نزدیک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اب یہ جانا جاتا ہے کیونکہ بے نظیر نے جا کے ایز اے پرائم منسٹر اس کو اپنا گھر ڈکلیئر کیا تھا، جو ان کی اسٹیپ مدر کا گھر تھا، اور نودیرو ہاؤس کہلاتا ہے ابھی، اور ان کی پوری سیاست وہاں سے چلتی ہے. ان کا گھر اور ہمارا گھر بالکل ساتھ تھا. تو ان کی جو بڑی بیگم تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، میں تو ان کی گود میں بڑی ہوئی ہوں. مطلب اتنا کلوز رشتہ. دیٹس اے پارٹ، وی آر ناٹ اباؤٹ کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ وہ تھے اور ہم تھے اور چھوٹے تھے. لیکن میرے والد نے ہماری زندگی میں جو رول پلے کیا ہے، میں کہتی ہوں کہ ہر والد کو اپنی بچیوں کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو چھوٹے ہوتے ہیں نا. لڑکیاں اپنا فیصلہ خود نہیں کرتی ہیں، ماں باپ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا والد اگر یہ کہے کہ میری بیٹی کو پڑھنا ہے، تو پھر میرے باپ نے بہت سنا ہوگا رشتہ داروں سے، گاؤں والوں سے، محلے والوں سے، بٹ ہی ڈنٹ کیئر. اس نے کہا مجھے نہیں کسی کی سننی. تو انہوں نے ہمیں اس منزل پہ پہنچایا کہ آج ہم مخاطب ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں کیسے پہنچے. وہ ان کا پہلا قدم تھا، اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے. اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ ہوگا، میری امی اور بابا کے لیے، اور میری بہنوں کے جو ہم سے بڑی تھیں. اور جب بابا ریٹائر ہوئے ہیں تو میری دوسری نمبر بہن نے نوکری شروع کی کہ گھر کا خرچہ چلانا ہے. بابا ریٹائر ہو گئے ہیں، اور مجھے اور میری بہن مہر کو ہم نے BA کر لیا. ہم نے کہا ہم بھی کام کریں. انہوں نے کام نہیں کرنے دیا. نہیں، تم لوگ پڑھو گے، ہم ہیں ادھر تمہیں سنبھالنے کے لیے. تو ہم نے ماسٹرز کیا. مجھے فل برائٹ اسکالرشپ ملا. میں نے سینٹ میریز کانوینٹ حیدرآباد میں پڑھایا. میں نے سندھ یونیورسٹی میں پڑھایا. مجھے مواقع ملے. ایک چیز میں ان بچوں کو سمجھا رہی ہوں، اور تو سب لوگ ہیں، کہ بیٹا زندگی میں اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، آپ کو کوئی موقع ملتا ہے، اس کو ریفیوز نہیں کرنا. آپ وہ موقع لیں اور دیکھیں آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں کامیاب ہوتے، لیکن اپنی محنت کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. تو میں صرف 2 جماعت پڑھی ہوں نودیروں میں، صرف 2 جماعت. باقی ساری ایجوکیشن حیدرآباد میں ہوئی ہے. 7 جماعتیں سندھی 7 جماعتیں سندھی کی میں نے ٹریننگ کالج فار ویمن پریکٹسنگ اسکول ہوتا تھا، وہاں سے پڑھی.
زبیدہ کالج واز ایکچولی دا فاؤنڈیشن. میرا جو میں سمجھتی ہوں جہاں سے مواقع ملے بولنا کیسا ہوتا ہے, ڈبیٹر. یہ اور انیس ہم سے سینئر تھیں. میں فرسٹ ایئر میں آئی, یہ ور میرے خیال میں تھرڈ ایئر میں, اباؤٹ ٹو بی گریجویٹڈ. اور فہمیدہ ریاض وہ میری دوست, ہم ایک ساتھ جاتے تھے ڈبیٹ کرنے کے لیے. وہ ہاسٹل میں رہتی تھی. ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھ کے لاہور جا رہے ہیں, ہم کوئٹہ جا رہے ہیں, ہم واہ کینٹ جا رہے ہیں, ڈبیٹر. اور ہمیشہ ہم ٹرافی لے کر آئے. تو یہ ہوتا تھا ہمارا, اور یہ ہماری بگننگ تھی, ہماری ابتدا تھی. لیکن اس سے پہلے میں اپنا کہتی ہوں کہ جو درس گاہ جہاں سے آپ سمجھ لیں کہ میں نے بولنا سیکھا, وہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد. اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے میں نے کوئی 11-12 سال کی عمر میں پروگرام کیے, اور چائلڈ وائس ہوتی تھی تو مجھے 5 روپے ملتے تھے کہ یہ آپ کی فیس ہے, 5 روپے. وہ اماں لے جاتی تھی کہ بیٹا اتنا پیسہ تم نہیں رکھ سکتی ہو, 5 روپے. تو 5 روپے تو اماں کہ میں سنبھال کے رکھ رہی ہوں. اور جب عیدی ملتی تھی تبھی بھی سنبھال کے رکھتی تھی کہ تم اتنے پیسے کیا کرو گی, نہیں سنبھال سکتی. تو لیکن ہم نے اپنے ماں باپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی. اپنے والد صاحب سے خود پر اعتماد کرنا سیکھا. اپنی اماں سے ہم نے اپنے رشتہ داروں سے ریلیشن شپ رکھانا سیکھا. ہم نے, اماں نے کہا قناعت کی زندگی بسر کرتے ہیں, قناعت کرنا سیکھا, قناعت کیا ہوتی ہے. اور یہ کہ کسی کی, بابا نے ہمیں یہ کہا کسی کی پرواہ نہیں کرتی ہے, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو جب یہ چیزیں آپ کے زندگی میں آتی ہیں تو آپ کو کسی کی فکر نہیں رہتی کہ ہو کیئرز. تو اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن پہ عبدالکریم بلوچ صاحب نے بلایا, کیونکہ وہ بھی وہاں ریڈیو ہی آرٹسٹ تھے اور جانتے تھے کہ مجھ میں شاید یہ ٹیلنٹ ہے, میں بات کر سکتی ہوں یہ. تو انہوں نے انوائٹ کیا مجھے. پہلا پروگرام تھا اردو میں بچوں کا کوئز اس ہفتے. دوسرا پروگرام سلطانہ اور ہارون رند کے ساتھ تھا روشن تارا. پھر میں باہر پڑھنے چلی گئی, پھر موتن مالا, اس کے بعد فروزاں, اس کے بعد اپنی بات, اس کے بعد فروزاں, پھر ٹی وی سے چھٹی. 8 سال کی چھٹی. اور افتخار عارف صاحب رات کو ہمیں بنس روڈ پہ نہاری کھلانے لے جاتے تھے. مزے کی باتیں ہوتی تھیں, خوش وقت ہوتی, سلطانہ, عارفین, یہ اور کیا مزے کی چیزیں ہوتی تھی. کدھر سے گولی آ رہی ہے اس کا خوف نہیں تھا. رات کے 12 بجے تک بیٹھے گپ شپ کرتے رہتے تھے. اور پروین آتی تھی, پروین شاکر. یہ ہمارا گروہ تھا, یہ لوگ تھے, اور ان سے ہم نے کیا کچھ نہیں سیکھا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. شکریہ جی. اچھا افتخار عارف صاحب, آپ نہاری کھلانے لے جاتے تھے. چلیے اب ہم آپ کو پکڑیں گے. اور پائے بھی, نان پائے. اچھا سلطانہ آپا سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جب پی ٹی وی پہ اتنا اپنا نام بنا لیا, آپ نے سیریلز کیے, پروڈکشن کیا, اس کے بعد آپ نے پروڈکشن ہاؤس کھولا, اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس ہوا, اینڈ اٹ واز دا فرسٹ پروڈکشن ہاؤس. اس میں انہوں نے جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں, اچھی فیملیز کی لڑکیاں اس بلایا, محنت کی, ان کو لے کے آئیں. پھر سوشل ایشوز انہوں نے اس میں ڈالے اپنے سیریلز. وہ سیریلز بڑے پاپولر ہوئے. اور اس وقت اگر آپ لوگوں کو, جو بڑے لوگ یہاں پہ ہیں, ان کو یاد ہوگا کہ انڈین کانٹینٹ یعنی انڈین سیریلز بہت پاپولر تھے. تو جب یہ انہوں نے اپنے سیریلز پروڈکشن ہاؤس سے شروع کیے تو وہ انڈین کانٹینٹ وینٹ ڈاؤن. تو وہ بھی ایک ایسا دور تھا کہ جب آپ, اگین وہی والی بات ہے جو مہتاب نے کہا کہ جتنی آپ محنت کریں گے اتنے ہی آپ آگے بڑھیں گے. سلطانہ آپا, وہ اس دور کے بارے میں بتائی جو پروڈکشن ہاؤس آپ نے کھولا, کیا کیا آپ کو پرابلمس بھی ہوئی ہوں گی؟ میں ٹیلی ویژن میں ہی تھی تو پرائیویٹ پروڈکشن تھوڑی بہت ہوتی تھی جو ہمارے پروڈیوسرز تھوڑا چھپ کے کرتے تھے. اور باہر جو ہے وہ ویسٹین کے لیے یا اس کے لیے پھر باہر جو ہے بندے کھڑے کر دیتے تھے, چھاپا پڑتا تھا, ان کو پکڑا جاتا تھا. یا
تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے، شاید جو میری فیملی کی پرورش ہے یا میں خود ہوں وہ، کہ مجھے ہمیشہ ایک نڈر سا ایک جو انسان ہوتا ہے نا، ایک تو یہ، دوسرا مجھے یہ بالکل نہیں پسند کہ میں کوئی چیز چھپ کے کروں اور کوئی انسلٹ ہو، کوئی چیز ہو. تو اگر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں، تو میں نے پہلی دفعہ جب میں پرائیویٹ کچھ کرنے گئی تھی، میوزک چیلنج اینڈ ایکٹنگ چیلنج ستیش کا، تو میں نے پرمیشن لی پی ٹی وی سے، کیونکہ وہاں پہ ایک رول تھا کہ 33% آپ جو کمائیں گے وہ دیں گے. اس وجہ سے شاید بہت لوگ جو ہے چھپ کے کرتے تھے، اور تاکہ اپنا جو ہمیں چیک ملتا ہے اس سے ہم 33% پی ٹی وی کو نہیں دیں. لیکن میں نے یہ گوارا کیا کہ وہ پیسے دوں، لیکن میرا نام وہاں جانا چاہیے. تو یہ ہوتا تھا، مجھے وہیں سے آیا. آپ کی تالیوں سے مجھے ایک بات کہنے کا موقع ملا، کیونکہ بچیاں بہت بیٹھی ہوئی ہیں، کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو اپنی رسپیکٹ کا بہت خیال ہوتا ہے، اور وہ ان چیزوں کا بہت وہ کرتی ہیں، گھر کا نام یہ وہ. اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک چیز میرے میں بڑی تھی کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چھپ کے کرتی ہیں یا کیا، اور میں بھاگوں، تو ایک یہ چیز تھی. پھر میں نے یہ سوچا کہ جب اب پرائیویٹ اس کا دور شروع ہوا کہ میں اپنا پروڈکشن ہاؤس کیوں نہیں شروع کروں. تو میں نے اپنے گھر پہ ہی، کیونکہ بچے بھی پالنے تھے، گھر میرا اچھا بڑا سا تھا، تو اس کا جو گیراج تھا، میرا خیال ہے ہر بندہ جو کام شروع کرتا ہے وہ گیراج سے کرتا ہے. تو وہ میں نے وہاں پہ پروڈکشن ہاؤس اپنا شروع کیا، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے، مجھے پہلا جو کام ملا باہر کا وہ بی بی سی کے، مجھے 90 پروگرامز چھوٹے ملے رمضان کے. اس میں نعتیں تھیں، اس میں تقریریں تھیں. تو میں نے اپنے گھر میں ہی سیٹ لگایا، خود لگا کے سیٹ جو ہے کرٹن ورٹن وہ میں نے کیے، اور وہاں سے میں نے پھر شروع کیا وہ. اور مجھے پیسے بہت کم مل رہے تھے کیونکہ تھرڈ پارٹی مجھ سے کروا رہی تھی، لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں ایک چیز کر رہی ہوں. وہ جو میں نے کہا نا چیلنج کی عادت، تو وہ میں نے کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کریں. اس وقت یوسف بیگ مرزا آ گئے تھے. میں نے جا کے کہا کہ میں ایک ڈرامہ کرنا چاہتی ہوں، اور اس وقت پرائیویٹ تھوڑا پی ٹی وی پہ شروع ہوا. تو یہ زندگی میں نے کیا ہے جس میں مہنور بلوچ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بہت سی اس طرح سے وہ، جب میں نے پی ٹی وی یہ شروع کیا. آپ چینل کی بات بعد میں کریں گے یا اسی میں شروع کروں؟ نہیں، آپ کا میڈیا وہ بعد میں آئے. اچھا، تو وہ چیز تھی، اور اس میں میرا ارادہ یہی تھا. میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں میرے اندر آگے تک کی سوچ ہوتی ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو میں کہتی تھی کہ نئے لوگ انٹروڈیوس کرنے ہیں، جس میں میں گھروں میں چلی جاتی تھی، اپنے دوستوں کے بچوں کو، اپنی نیسز کو، اپنے اس کو. تو بہت سے لوگوں کو جو ہے میں نے اس میں انٹروڈیوس کیا، اور ڈرامے وغیرہ کیے. اور پہلا یہ کرنے کے بعد 89 میں نازیہ حسن کا پروگرام کر رہی تھی پی ٹی وی پہ، جس میں وہ کمپیئرنگ کرتی تھی. وہ بھی میں نے کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے گانے کے علاوہ، تو میں اسے موٹیویٹ کرتی تھی کہ تم جو ہے کمپیئرنگ بھی کرو. تو وہ کیا. انہی دنوں میرا بیٹا جو ہے کہہ رہا تھا کہ مجھے امریکہ مجھے جو ہے کمپیوٹر کا کورس کرنا ہے. وہ اس میں 17 سال کا. بہرحال میں اسے جب چھوڑنے گئی تو میں نے جو ہے دیکھا سین فرانسسکو. دوسرے ہی سال میں نے سین فرانسسکو میں جا کے سیریل کی پوری دوسری دنیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہمت سے ہوتی ہیں، اور آپ جب کرتے ہیں. جو آپ نے جو سیریلز کیے وہ انڈین کانٹینٹ جو سب تھا، وہ اس کے بعد جب میں نے چینل لائی تو میں اسی میں بتا دیتی ہوں کہ اس کے بعد جب میں یہ کر رہی تھی تو بہت اچھے میرے پروگرامس ہو رہے تھے پرائیویٹ. تو درید جب پڑھ کے آیا تو اس نے 2000 میں مجھے کہا کہ آپ اس وقت چینل شروع ہوئے تھے کہ آپ چینل کیوں نہیں بناتی. اچھا، جیسے میں نے کہا کہ رسک ٹیکر بھی تھی، اور جیسے انہوں نے کہا ہماری ٹیچرز یا ہمارا جو تربیت تھی اسکول سے لے کے گھر کی
وہ یہی تھی کہ انکریج بہت کرتے تھے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, میرا خیال ہے میں 9th یا 8th میں تھی, تو جب کوئین الیزابتھ آئی تو بھی مجھے ٹیبلو کرنے یا ڈرامہ کرنے کے لیے لے کے جایا جاتا تھا لاہور میں. پھر جو ہے یہ ایران کی جو تھی فرادیبہ جب آئیں تو میں ابھی سوچتی ہوں کہ پیرنٹس بھی ہمیں ہمت دلاتے تھے اور ٹیچرس بھی ہمیں میں بیچ بیچ میں یہ چیزیں اس لیے کہ میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کیسے بندہ آگے بڑھتا ہے جب آپ بچپن سے ہی اس کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کو ابھارتے ہیں اور ان کو آگے لے جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے چینل اپنا شروع کیا. یہاں میں نے یہ ضرور سوچا کہ میں جو بھی کروں گی وہ پاکستانی چیز کروں گی اور پاکستانی لوگ ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروں گی, کیونکہ مجھے لگتا تھا ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پیسے اتنے تو نہیں تھے نا کہ چینل میں وہ جو ہے شروع کرتی, اور یہ بھی درید کا آئیڈیا تھا کہ اس کو ہم پبلک لسٹڈ کرتے ہیں, جو کہ اب تک میرا خیال ہے 50-60 تو چینل ہیں, لیکن یہ واحد چینل ہے یا میڈیا ہاؤس نہیں چینل کہیں کہ جو کہ پبلک لسٹڈ ہے. تو میں اپنے بھائی کے پاس گئی اور مظہر بھائی, جہاں تک میں ایک چیز کو ایکنالج کروں کہ آپ کے گھر کا جب بھی کوئی مرد, بھائی, باپ, بیٹا, کیونکہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے, ٹیلنٹ آپ کا ہوتا ہے, انکریجمنٹ آپ کی ہوتی ہے, لیکن جب وہاں سے انکریجمنٹ ملتی ہے تو آپ بہت جلدی جو ہے رائز کرتے ہیں. میرے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ سلطانہ ہارنا نہیں جانتی, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ وہ چیلنج قبول کرتی ہے. تو میں نے یہ کیا, یہ نہیں آ رہا ہے کیا, تو میں نے نہیں, یہ بھی نہیں ہے, ایک منٹ, اب آ رہی آواز؟ جی, تو میں جہاں پہ کھڑی ہوں اس میں میرے بڑے بھائی مظہر بھائی کا بہت بڑا رول ہے. میں نے آج تک ایک چیز بتا دوں, شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ میں خوشحال گھرانے سے ہوں تو شاید پیسے بھی وہاں سے ملے ہوں گے. میں نے کبھی 1 روپیہ بھی نہ کسی بھائی سے لیا, نہ اپنے ماں باپ کی پراپرٹی میں سے لیا, نہ شوہر کے پاس سے ملا. کیونکہ بہت ہوتا ہے, لیکن جو ہمت افزائی, تو میں اپنے بھائی کے پاس گئی, تینوں بھائی بیٹھے تھے. میں نے کہا میں چینل کھولنے جا رہی ہوں. تو میرے مظہر بھائی نے کہا شاباش. تو میں پوچھتے بھی, میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے بھائی کو میں نے کہا جو کہ بزنس میں تھا, میں نے کہا کہ میں لسٹڈ کمپنی کر رہی ہوں, آپ لوگ شیئر لینا چاہیں تو لیں. اس نے میری طرف دیکھا, کہنے لگا دیکھو بھائی, میں ہوں بزنس پرسن, میں اپنا فائدہ دیکھے بغیر, چاہے میرا بچہ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, تو میں اس کے بغیر نہیں کرتا. ہاں مجھے ایک یقین ہے کہ تم یہ شروع کرو گی اور یہ کر کے رہو گی اور کامیاب ہوگا, کیونکہ مجھے تمہاری ڈٹرمنیشن, تمہاری نالج اور تمہاری محنت پہ میں 18 گھنٹے کام کرتی تھی, یہ میں آپ سب کو بتاؤں, اور خوش ہوتی تھی کہ میں نے اتنا کام کیا. بچوں کو صبح اسکول چھوڑ کے آ رہی ہوں, جس گھر میں میں رہتی تھی ادھر بھی کام کرتی تھی کہ سب خوش رہیں, کیونکہ وہ ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے یہ کہا, تو میرے بھائی نے کہا اس لیے میں شیئرز لوں گا اسی وجہ سے کہ میں جیتنے کا قائل ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور وہ ہوا. انہوں نے شاید 6-7 کروڑ لگائے, میں نے اس کو 200 کروڑ کما کے دیے. تو تالیاں بجائیں. سلطانہ آپا نے وہ جو آپ کا کویسچن تھا میڈیا کا, چینل معلوم آپ نے, ٹھیک ہے بات تو چاہیے اس کو اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہاں میں جاری رکھنا چاہتی ہوں.
اس کے بعد میرا یہ خیال ہوا کہ اگر ہم چینل شروع کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی مجھے جو ہے ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہوگا. تو میں نے نور الہدا کو لیا, مہتاب کو بھی اور دوسرے ایسے دوستوں کو جو جانتے تھے بٹھایا اور کہا کہ اب ہمیں رائٹرز, کیونکہ پی ٹی وی میں ایک ویک میں ایک پروگرام ہوتا تھا اور یہاں ڈیلی ہمیں ڈرامہ کرنا تھا. تو ہم نے بہت سے رائٹرز جو کہ خود تھے رائٹرز, بے شک آپ ڈائجسٹ رائٹر کہیں کہ اخباروں کے رائٹر کہیں, لیکن ان کو پریپیئر کرنا اور یہ, تو وہ ہم نے ان کو بہت سے رائٹرز بنائے, بہت سے آرٹسٹ بنائے. آج جو بھی بڑا آرٹسٹ ہے 90% کنٹریبیوشن ہم ٹیلی ویژن کی ہے. ایک اور چیلنج میں نے لیا اس وقت, جو ہے انڈین کانٹینٹ بہت چلتا تھا. میں نے کہا انڈین کانٹینٹ نہیں کرنا, یہ ٹھشم نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں وہاں جو کلچر وہ ہمارا کلچر میں آ رہا تھا وہ مجھے اتنی پریشانی نہیں تھی. مجھے عجیب سا لگتا تھا جب پڑوس سے کسی کا بچہ بتا رہے تھے, چھپا رہے تھے کچھ اور. میں نے کہا یہ کیا کلچر ہے, ہمیں اپنی اسٹوریز اٹھانی چاہیے. جو ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا. ایک اور کام میں نے کیا تھا, کچھ آرٹسٹوں کو بٹھایا اور جب میں شروع کر رہی تھی, اور کچھ پروڈیوسرز کو میں نے ان کو کہا میں چینل شروع کرنے جا رہی ہوں, آپ لوگ اگر مجھے سپورٹ کریں تو میرے ساتھ آئیں اور آپ لوگوں کو میں شیئرز دیتی جاؤں گی, اور آرٹسٹ فری میں تھوڑا کام کرتا جائے, میں شیئرز میں آپ کو دوں گی. کسی کو سمجھ نہیں آئی میرا بزنس, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. بہت دنوں بعد جب میں کر کے بہت سکسیسفل ہوا تو مجھے یاد ہے سمینہ احمد نے کہا سلطانہ تم نے ٹھیک سے سمجھایا نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور الحمدللہ سے اس وقت میرے پاس 5 چینلز ہیں, اور 10 اسپورٹس بھی, میں اسپورٹس میں بھی بھائی آ گئی ہوں, تو 10 اسپورٹس بھی ہم نے لے لیا ہے. اور یعنی اب 6 چینلز ہیں. ہاں 6 چینلس ہیں. اور فیشن کو میں نے پروموٹ کیا اس لیے کہ مجھے لگتا تھا میں جب انڈیا جاتی تھی کہ ان کا ٹانکا اتنا اچھا نہیں, ہمارے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. تو میں نے فیشن شوز, برائڈل کو جو وغیرہ, جس سے بہت کام بڑھا. میں آپ کو بتاؤں, ایک خاتون میرے پاس آئی جس نے پہلا شو کیا, اس نے کہا میرے پاس اس وقت 7-8 لوگ تھے, اس وقت میرے پاس 700 لوگ کاریگر کام کر رہے ہیں. یہ میرا مقصد ہوتا تھا کہ آپ لوگ آگے چلیں. اور اسی طرح ڈراموں میں سارا کچھ آپ دیکھ, جو ٹیبوز تھے ڈراموں میں, بہت سی چیز, چائلڈ ابیوز, ڈومیسٹک وائلنس, ایسے ایسے سبجیکٹس میں نے اٹھائے. اور اس کے لیے مجھے کئی دفعہ پیمرا میں جا کے مجھ پہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایلیگیشن لگائی جاتی, وہاں جا کے مجھے جواب دینا پڑتا تھا. میں کسی اور کو نہیں بھیجتی تھی, میں کہتی تھی میں اپنا کیس خود فائٹ کروں گی. تو یہ چیزیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں میں ٹیلنٹ سب میں ہے, ہمت ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے, سوچ ہونی چاہیے بڑی, اور اس کو پہنچنے تک یہ ضرور کریں کہ کس طرح مجھے ادھر تک پہنچنا ہے. ہنڈرنسز آتے جائیں گے, کرتے جائیں گے, ہمیں آگے نکلنا ہوگا. بس یہی ایک چیزیں تھیں. دیکھیے فیملی بیک گراؤنڈ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. مہتاب یہاں بیٹھی ہے, سلطانہ آپا کی فیملی, ان کے والدین نے ان کو بہت مضبوط, بہت آپٹیمسٹک بنایا ہے, اور انہوں نے وہ پرابلمس سے کہ زندگی میں پھر آگے یہ بڑھی کہ 6 چینلز اب ان کے کھل گئے ہیں, ان کا ہم نیٹ ورک ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ اتنی ساری اور چیزیں, فیشن کا اور پاکستان کا نام روشن کرنا. تو یہ ایک پبلیکیشن میں بھی ہم نے پبلیکیشنز بھی تھے, اور آگے بہت اور ذہن میں کرنے کا. تو یہ ہوتا ہے جب آپ when you want to do something you can do it but you have to work for it. مہتاب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں کی, آپ ریڈیو میں آئی, ٹیلی ویژن پہ آئے, یونیورسٹی میں پڑھایا, پھر آپ بیوروکریسی میں آئی, اینڈ لیٹر پالیٹکس میں آئی آپ. تو کون سا یہ اتنے فیزز آپ نے جو بھی کیا, بہت سب کچھ اچھا کیا, لیکن وچ فیز افیکٹڈ یو دا موسٹ؟ ٹو بی اے ٹیچر. استاد بننا, ٹیچر بننا میرا خواب رہا ہمیشہ. میں ہمیشہ کہتی تھی مجھے پڑھانا ہے, اور میں نے پڑھایا,
اور اسکول میں بھی پڑھایا, چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا, اور یونیورسٹی لیول پر بھی پڑھایا. باہر گئی, وہ میرا سب سے بڑا ایکسپوجر تھا, کیونکہ باہر کی دنیا میں آپ خود کو تلاش کرتے ہیں, آپ خود کو ڈسکور کرتے ہیں, آپ کیا ہیں. وہاں نہ اماں ہوتی ہیں, نہ ابا ہوتے ہیں, نہ بھائی ہوتے ہیں, نہ گھر والے ہوتے ہیں. تو ہم خود کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ صلاحیت بھی ہے, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, اکیلا مجھے کرنا ہے, ٹریول اکیلا کرنا ہے. لیکن ٹیچر تو میں بنی, لیکن بیوروکریسی جو ہے اٹ سیلف, شہناز یہاں بیٹھی ہیں, یہ بھی سیکریٹری بنی انفارمیشن کی, میں بھی سیکریٹری بنی انفارمیشن کی, سیکریٹری ایجوکیشن بھی بنی, ویمن ڈیولپمنٹ, سوشل ویلفیئر, کلچر اینڈ آل موسٹ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس. تو ایک دفعہ جب یہ بتا رہے ہیں ہم کہ جب سیکریٹری بنی میں ایجوکیشن کی, تو مجھے ہمارے ایک ابھی چیف سیکریٹری بھی رہ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے لیے تو میٹنگیں ہو رہی ہیں, آج جم خانہ میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں بنایا ہے. میں نے کہا کرنے دیں میٹنگ, جس نے بنایا ہے وہ جواب دے گا, میں تھوڑی دوں گی, میں تو کام کر کے دکھاؤں گی. اور جب سندھولوجی میں ہوتی تھی تو لوگ آ کے, میرے جو امپلائیز تو کام کرنے والے, وہ آ کے کہتے تھے ہم سندھ کی خدمت کر رہے ہیں, ہم سندھ کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں ان کو ایک جواب دیتی تھی کہ دیکھیے 2 بجے تک تو آپ نوکری کرتے ہیں اور آپ کو تنخواہ ملتی ہے, تو اس میں آپ کبھی نہ کہیں کہ آپ سندھ کی خدمت کر رہے ہیں. اگر 2 بجے کے بعد بیٹھ کے آپ نے اپنا وقت دیا ہے تو میں کنسیڈر کروں گی کہ آپ سندھ کی خدمت کر رہے ہیں. اس لیے مجھے یہ کوئی نہیں بتائے کہ آپ خدمت کرنے آتے ہو, آپ نوکری کر رہے ہو. لیکن وہی نوکری اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کریں, جتنا وقت آپ کو ملتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دنیا پلٹ سکتے ہیں, اپنا ڈپارٹمنٹ بنا کے جا سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہی کیا خورشید. اور میں دوسری بات بتاؤں کہ بیوروکریسی میں آنا, رہنا اور کام کرنا بہت مشکل کام ہے, اور اسپیشلی جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں تو ان کے درمیان رہ کے اور ان لوگوں کا کام کر کے آپ کس طرح سے اپنی راہ نکال سکتے ہیں اور اپنی بات منوا سکتے ہیں. آپ کی بات مانی جاتی ہے اگر اس میں جان ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو بیوروکریسی یا میری فرسٹ پوسٹنگ تھی, اس کے لیے مجھے اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود فون کر کے مجھے بتایا تھا, مہتاب آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیشن فار یو, آئی ہوپ یو ایکسیپٹ. شام کو 4 بجے مجھے فون آ رہا ہے, میں لیاقت لائبریری کی ڈائریکٹر تھی, تو میں نے کہا پہلے مجھے بلا رہی تھی اسلام آباد, تو میں نے سوری کر دیا تھا, بچے چھوٹے تھے, میں نے کہا میں نہیں جاتی اسلام آباد, میں روز تھوڑی کہوں گی کہ بے نظیر میری دوست ہے, مجھے گھر نہیں مل رہا, مجھے گاڑی نہیں مل رہی, ایسے نہیں ہوتا. تو آئی اسٹیڈ ایٹ کراچی. جب اس نے یہ کہا کہ آئی ہیو ٹیکن اے ڈیسیشن فار یو, تو میں نے کہا پرائم منسٹر کو میں کیسے بولوں گی کہ نہ. تو اس نے مجھے کہا کہ آئی ہیو ٹیکن دا ڈیسیشن دیٹ یو شوڈ بیکم دا سیکریٹری کلچر گورنمنٹ آف سندھ. تو میں نے شکر کیا کہ یہی رہنا ہے. Though I wanted you to be the Secretary Education, but my Chief Minister says, وہ بیٹھے ہوئے تھے, that you know she has no experience. I told him, look at me. بے نظیر کہہ رہی ہیں, look at me. I am a woman and a young woman, have no experience, but I have become the Prime Minister of Pakistan, and you are telling for her who has been teaching it and has the administrative experience that she has no experience. So now it is, I give you the option, either Secretary Education or Secretary Culture. تو قائم علی شاہ صاحب نے کہا اچھا چلو سیکریٹری کلچر. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس طرح سے آپ اس ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا چیف منسٹر بھی آپ کا ہم نوا نہیں, اس کو نہیں اچھا لگتا. میں نے جو بھی اپائنٹمنٹس کیے اس پر بڑا چیلنج ہوا, ہمارے لوگ کیوں نہیں رکھے گئے, ہمارے لوگ, اپنے لوگ, ہم ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. بھئی ہم کس کے لوگ ہیں, یہ کس کے لوگ ہیں, ان کا فیصلہ کون کرے گا, ان کا ڈیسیشن کون کرے گا, ان کی قسمت کون بنائے گا. تو کیا ہم کسی کے جا کے پاؤں پڑیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کو پکڑیں؟ وائی؟ یہ نوجوان بچے کہاں جائیں گے؟ تو میرٹ یوز ٹو بی مائی پرنسپل
میرٹ کو رکھو سامنے. اس کے لیے مجھے 3 مہینے جنگ کرنی پڑی. میں نے جنگ کی, ایون بے نظیر کے سامنے میں نے کہا, بہت ساری چیزیں آپ سامنے ایز اے پرائم منسٹر میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ درست نہیں ہے. میں نے اپنی رائے رکھی ہے, آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو بیٹا آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ جو بچیاں ہیں, آپ لوگوں کے لیے اور دا ینگ پیپل اراؤنڈ, باقی تو ہمارے دوست ہیں, ہمارے عمر اور ہم سے تو چھوٹے ہوں گے سوائے عارف بھائی کے, لیکن انہوں نے جتنا ہمیں عزت دی, جتنا اعتماد دیا, جتنا ساتھ رہا کہ میرے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے وہ کراچی سے آ رہے ہیں, ہم نکاح نہیں پڑھوا رہے ہیں کہ عارف صاحب راستے میں ہیں, جب پہنچیں گے تو ہم نکاح پڑھائیں گے. یہ محبتیں ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ محبتوں کا, احترام کا آج بھی جاری ہے. اور ہم سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا کہ ہم ان رشتوں کا قدر کریں جو ہمارے ساتھ ہیں. غازی بھائی ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا صادقہ نے کیا نہیں کیا, شہناز بیٹھی, یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں ناپا کے چیئرپرسن اور ڈائریکٹر, ان لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے, ہم بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. لیکن جو یہاں مرد حضرات ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آج جو پاکستانی عورت باہر آپ کو نکلی ہوئی نظر آتی ہے وہ اب گھر میں واپس نہیں جائے گی. وہ اپنا کام جو ہے معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن کرے گی. یہ ہماری نوجوان بچیاں جو نیچے اوپر بیٹھی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ زندگی جد و جہد ہے. آرام سے بیٹا کچھ نہیں ملتا, صرف آپ کو اپنی خاندان, ماں باپ, اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے. بہت سارے لوگ لارے لپے دیں گے بہت خوبصورت ہو, تو آپ ایسے نہیں ہو جانا. آپ کہیں گے جی میں ہوں, آگے بولیے. ٹھیک ہے, میں مہتاب تمہاری بات کو بہت دیر سے میں ایک چیز سوچے جا رہی ہوں, میں نے کہا پھر آگے نکل جائے گی بات. بات ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی, اور مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. ہو رہا ہے اتنا سلو. دانستہ یہ ہم آپ کچھ جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں یہ کوشش تو کرتے ہیں, لیکن ابھی اس طرح نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہماری عورت آگے کیوں نہیں بڑھتی. ہماری عورت جب آگے بڑھتی ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے چیلنج بنتی ہے. جیسے انہوں نے کہا, مجھے پتا ہے کہ مہتاب نے کیا سہا تھا اور کس طریقے سے ہنڈرنسز اس کے آگے آتے تھے. انہی لوگوں کے لیے آتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں, اور ہنڈرنسز وہ ڈالتا ہے جو نااہل اور ناقابل ہوتا ہے. اور کاروکاری کر کے وہ مارتے, کاروکاری کر کے وہی مارتے ہیں جن کو خود کچھ نہیں آتا ہے. مردانگی اسی میں ہوتی ہے کہ عورت کو کیسے دبایا جائے. تو یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہ جو مہتاب نے باتیں کی, جو میں باتیں کر رہی ہوں, اس کو غور کریں اور اس پہ عمل کریں. اور اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں, جو بھی ہوں, بہن ہو, بھائی ہو, اور ویسے خود آپ بھی, تو ان کو انکریج کریں. اور نہ صرف بہنیں اور اپنے گھر کی بیٹیوں کو, لیکن باہر جو آپ کے آفس میں لڑکیاں ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری مائیں جو ہم لوگ ہیں, اس وقت ہمیں بچوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ دینی ہے, کیونکہ یہ جو چھوٹا سا آیا ہے نا آپ کا میڈیا, اس نے پاگل کر کے رکھا ہوا, بچے اس سے تربیت لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہاں بیٹھی ہے, سوری میرا پتہ نہیں ٹائم ہے یہ نہیں ہے, لیکن میں 10 منٹ ہیں تو اچھا کچھ. تو ڈاکٹر صاحبہ نے کل آٹزم پہ بات کی. میری یعنی ہم لوگ دنیا کو دیکھتے ہیں, میری آنکھیں کھل گئیں کہ وہ کیا صحیح باتیں کر رہی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بچے آتے ہیں جو بات نہیں کرتے, ماں باپ لے کے آتے ہیں کہ یہ 3-4 سال کا بچہ ہو گیا, بات نہیں کر پا رہا ہے, اس لیے کہ یہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے, جس کو آپ بچوں کو یہ چھوٹا سا آپ کہ آپ دے کے بٹھا دیتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے وہ اپنا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے, چیزیں دیکھ رہا ہے, اور وہ اپنے حساب سے تربیت حاصل کر رہا ہے, وہ بولنا نہیں سیکھ رہا ہے. تو اس وقت ہم ماں باپ کو زیادہ ان کو توجہ دینی ہے, اپنے ساتھ بٹھانا ہے. ٹھیک ہے وہ بے شک جو ہے اپنا کمپیوٹر سے اس سے وہ سیکھتا رہے, لیکن
ہماری تربیت اور لڑکوں کی تربیت، جس طرح سے گالی گلوچ جو لے کے یہ آج کل آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تربیت نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی اور پازیٹیو سوچیں، دوسرے کو اس کی جو ہے تعریف کرنا سیکھیں، ہم سراہنا سیکھیں. یہ نہیں ہم صرف برا کرتے ہیں. ایک جملہ کسی کا آ جائے اور وہ سب ان کے گھر کی عورتوں کو نکال دیتے ہیں کہ کیا کی. غالباً آپ لوگوں نے اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں، وقت کم ہے اور مجھے ابھی کہا گیا ہے کہ 10 منٹ کے کویسچن آنسر سیشن ہوگا. آپ نے دونوں خواتین اتنی اہم، دے مینٹورس، دیو ڈن سو مچ. اور جو ینگر جنریشن ہے ان کو آپ اپنے سامنے رکھ کے آپ لوگ آگے بڑھیے. اینڈ ہیئر آئی تھنک دی اولڈر جنریشن نوز اباؤٹ دیم. آپ نے اپنا میسیج بھی دے دیا ہے کہ ٹو دا یوتھ، اینڈ آپ نے جو کام کیے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سلطانہ صدیقی صاحبہ اینڈ مہتاب راشدی صاحبہ کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائی. اینڈ آئی ہوپ اٹ ریمینس ان دا ینگر پیپلز مائنڈ. یہ نہیں کہ باہر نکلے اور بھول جائیں. اب ہمارا 10 منٹ کا سیشن کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے، تو پلیز اگر آپ لوگوں کو جو پوچھنا ہے ضرور پوچھیے. السلام علیکم جی. جی مائک کے ساتھ. السلام علیکم. میرا نام معاوش زیدی ہے اور میرا سوال ہے سلطانہ آبا آپ سے کہ آپ ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس رن کرتی ہیں. سو کیا آپ نے اپنی جتنے بھی ٹیم ہے آپ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی نو گو ایریاز ہیں وائل کریٹنگ دا کانٹینٹ ود ریگارڈس ٹو ویمن کہ یہ چیز نہیں دکھانی یا یہ جو ہے ایڈوکیسی نہیں کرنی؟ آر دیر اینی اینڈ اف سو واٹ؟ تھینک یو. ہمارے پاس ہمارے پاس بالکل اس طرح سے ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے جو دیکھتی ہے کہ کیا. اسی لیے جو میں اتنے سینسیٹیو سبجیکٹ اٹھاتی ہوں تو اس کے لیے یہ نہیں، یہی بات ہے کہ کوئی جو لڑکی جب سینسیٹیو سبجیکٹ کرتی ہے وہ بالکل آپ کو مختلف نظر آئے گا. جو مرد جب کرتے ہیں تو وہ اس کی سینسیٹیوٹی میں اتنا نہیں جاتے. یہ نیچرل ہے، یہ کوئی میں ان کی برائی یا اپنی اچھائی نہیں کر رہی ہوں، تو بالکل ہوتا ہے. میم میرا نام ڈاکٹر وویک ہے. میں ایک کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور تاکہ آگے بھی میسج بڑھے. میں اب بھی بچہ ہوں، تب بھی بچہ تھا جب مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کو ہم دیکھتے تھے ٹیلی ویژن پہ اپنے ابو کے ساتھ. تو بڑا بڑا ٹرائبل لوگوں کے پاس جانا، جیسے اکبر بگٹی کے پاس بھی جا کر وہ ٹرائبل ایریاز میں ناردرن سندھ کے اندر جانا اور عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرنا. تو آئی تھنک یہ بڑا اچھا فورم ہے جہاں پہ میڈیا کی سیلیبریٹی بھی ہیں سلطانہ صدیقی صاحبہ. تو میم جیسے ایک کوئی کمپنی ہوتی ہے جو 6% CSR کرتی ہے، کیا میڈیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ اویئرنیس کے کچھ ایڈس چلائے جائیں، وومن انکریجمنٹ کے کچھ ایڈس چلائے جائیں، کیا ایسا مینڈیٹ ہوتا ہے میڈیا کا؟ کیا ہوتا ہے؟ جی میں جہاں تک سمجھی ہوں بالکل ہم کرتے ہیں. جیسے ہم بہت سے لوگ جہاں ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، ہیلتھ کی بات ہوتی ہے، SIUT کے یہاں اس میں ہم یہ بالکل ان کے ایڈ جو ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں. ان کی ایڈورٹیزمنٹ تو میں نہیں کہوں، اویئرنیس میں کہوں گی، ہم کرتے رہتے ہیں. اویئرنیس پروگرامز ہم ٹی وی پہ بہت ریگولرلی دکھائے جاتے ہیں. لیکن میں اس میں جو ایک بات کروں گی کہ آپ نے مجھے بچپن سے دیکھا ہے، آپ کے والد صاحب نے بھی، لیکن میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف دیکھا ہے یا کچھ سمجھا بھی ہے؟ بات سمجھنے کی ہوتی ہے. اور جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ دوپٹہ اوڑھیں، جب ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ جی اسلام تو عورت جب تک دوپٹہ نہیں اوڑھے گی تو اسلام تو ہو ہی نہیں، خطرے میں ہے، تو میں نے اسی وقت ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا کہ جی میں تو نہیں اوڑھتی دوپٹہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسلام کو فالو نہیں کرتی، میں نماز نہیں پڑھتی، مجھے قرآن نہیں آتا، میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں. اور آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ اگر میں نے دوپٹہ نہیں اوڑھا تو میں مسلمان عورت نہیں ہوں. یہ ہماری اس کا حصہ ہے، ہمارے
لباس کا ہماری مرضی ہے, جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم اوڑھ لیتے ہیں, جب دل نہیں چاہتا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایم اے تک پڑھایا, میرا اسٹوڈنٹ مجھے سنتا تھا, وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرا سر ڈھکا ہوا ہے کہ میرا سر نہیں ڈھکا ہوا ہے. تو آپ کے بات کرنے میں حوصلہ ہونا چاہیے, ایک آرگیومنٹ ہونا چاہیے, دلیل ہونی چاہیے, اور آپ میں یہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سب دیکھنے والا ہے, اور وہ انسانیت کا بھلا چاہتا ہے, لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے کہ فلاں کو خوش کر دوں اور فلاں میں ٹی وی پر نہیں آؤں گی, دوپٹہ نہیں ہوگی, نہیں آئی میں ٹی وی پہ 8 سال نہیں آئی, تو کیا فرق پڑا؟ وہی ٹی وی نے مجھے دوبارہ انوائٹ کیا, جی آپ الیکشن ٹرانسمیشن کریں. تو میں نے کہا جی کیسے؟ تو کہا جیسے آپ کرنا چاہیں میڈم. ٹھیک ہے, تو آپ کا آرگیومنٹ جیتا, آپ نے ثابت کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج پاکستانی عورت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ آپ کے درمیان سے آپ کی ایک فارن افیئر کی ایک خاتون اٹھ کے گئی ہیں جو ترجمانی کرتی ہیں, آپ نے ٹی وی پہ ان کو دیکھا ہوگا, خاموشی سے آ کے پیچھے بیٹھ کے چلی بھی گئی. لیکن بات یہ ہے کہ آج ہماری عورت ہر شعبے میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. آپ تو ہم سے بہت آگے جائیں گی, ایسٹروناٹ بنیں گی, کیا نہیں بنیں گی. اس لیے مذہب دل و جان سے یقیناً وہ آپ کو ایک راہ دکھاتا ہے, لیکن آپ کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سوال رہ گیا ہے جو اتنی اچھی باتیں ہو رہی تھیں. یہ سوال مجھے پوچھنا تھا کہ وہ جو دوپٹہ کنٹروورسی ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کا کہا گیا تھا, یہ واحد خاتون تھی جنہوں نے کہا کہ میں کیوں سر پہ دوپٹہ اوڑھوں گی کیونکہ وہ حکم آیا ہے. یہ بات نہیں تھی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ دوپٹہ اوڑھنے سے مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن جب میں کوئی بات کر رہی ہوں تو میں یہ تھوڑی کہ ضروری ہے کہ میں دوپٹہ اوڑھوں جس وقت بھی. یہی کہا جاتا تھا پاکستانی عورت کو ایسے نظر آنا چاہیے. اتنی پاکستانی خوبصورت عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, سب کی مرضی ہے, سر ڈھکے سر ڈھکے نہیں ڈھکے, سب کی مرضی ہے. یہ بچیاں بھی اسی طرح ہی ہیں. You were the lady who went up against it. واحد ایک. تو یہ مہتاب راشدی کی کام. میرا کوشچن مہتاب آپا سے ہے. Now I think we're totally. My name is صدام حسین, اور میرا سوال مہتاب آپا سے ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا تھرو آؤٹ دی ایجوکیشن اینڈ سسٹم میں بھی آپ آئیں. بعد میں جب آپ پولیٹکس میں تھی تو آپ ایم پی بنی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ آپ فنکشنل لیگ میں تھے. تو پھر آپ نے بعد میں پیپلز پارٹی اور زرداری کی لیگ میں کیا دیکھا کہ آپ نے پی پی جوائن کر لیا؟ نہیں, آپ کو تو سوال یہ پوچھنا تھا کہ فنکشنل لیگ میں کیا دیکھا تھا. اس میں کیا دیکھا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, پاگل تھے ہم لوگ. لیکن صرف یہ تھا کہ ایک خاندانی رشتہ تھا میرے میاں کا, اور پیر صاحب نے مجھے خاص کہا کہ آپ ضرور آؤ. کوئی فرق نہیں پڑا, میں نے کبھی نہ ان کا نام لیا نہ ذکر کیا. وہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم تھا جہاں سے میں نے سندھ کے لوگوں کی بات کی, جو تکلیف میں آیا میں نے اس کی بات کی, میں نے لیجسلیشن کیا. ہماری واحد اسمبلی ہے جس نے خواتین اور بچوں یعنی عورت اور مرد کی جو کم عمری کی شادی ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے یہ قانون بنایا کہ اس کی عمر بڑھائی جائے گی. وہ 16 سال 13 سال 12 سال میں جو شادیاں ہوتی ہیں, تو اب صرف سندھ اسمبلی نے 18 سال عمر کی ہے. لیکن ابھی بھی جتنی باقی اسمبلیز ہیں جب بھی کوئی لے کر جاتا ہے وہ قانون نہیں بننے دیتے. تو آپ یہ بات کیجئے, میں کسی بھی پارٹی سے ہوں, میں نے سندھ کے لوگوں کی بات کی, آگے بھی کروں گی. پیپلز پارٹی کرتی ہے, میں اس میں آپ نے دیکھا ہی نہیں, میں اس میں نظر ہی کہاں آتی ہوں. بات یہ ہے کہ اگر اصول کی بات ہوگی تو ہم ساتھ ہوں گے, نہیں ہوگی تو میں کہیں بھی نہیں ہوں گی. میں آپ کے ساتھ ہوں, باہر ہوں, جو بھی ہمیں کہے گا ہم وہ کام کریں گے. تو میں تو بڑی مایوسی ہوئی آپ نے یہ کہا کہ آپ فنکشنلی, یعنی وہ ایکسیپٹیڈ تھا. جاننا چاہتا ہوں. اچھا, we'll just take one last question. مائک ان کو دے دیے پلیز.
السلام علیکم، میرا نام وریشہ لارب ہے اور میں بحریہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ آج کل جس طرح سے آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے ایک بات کہہ رہی ہیں کہ وی آر اسٹینڈنگ فار آل دا ویمن اور ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس چیز پر یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کل ایک کانٹروورشل ٹاپک، ایک بہت کانٹروورشل چیز چل رہی ہے، فیمنزم. تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ آپ دونوں سے میں یہ جاننا چاہوں گی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیچاری عورتیں اگر نکلتی ہیں کوئی بات کرتی ہیں، ارے کر لینے دیجئے ان کو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا دن مرد بولتے رہتے ہیں، جو میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں. کبھی اگر انہوں نے صحیح یا غلط اگر کوئی بات کر بھی دی تو نکلنے دیجیے گا، اسی طرح سے اچھی باتیں بھی نکلیں گی. تو میں ان چیزوں کو غلط نہیں سمجھتی. میں اس کا جواب آپ کو اسلامی تاریخ کے حوالے سے دوں گی. فیمنزم، ہمارے رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی فیمنسٹ نہیں تھا. کیسے؟ حضرت بی بی خدیجہ جو ایک بزنس وومن تھیں، انہوں نے ان کو امپلائی کیا کہ میرا یہ سامان تجارت کا آپ لے کر جائیں گے اور آپ ان کو لے کر آئیے اور بیچ کر آئیے اور جو بھی منافع ہو. انہوں نے وہ کام کیا. اس کے بعد جب انہوں نے بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ یہ شخص کتنا ایماندار ہے اور کتنا، تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہے. وہ خاتون جو بیوہ تھیں، عمر میں بڑی تھیں، انہوں نے پیغام بھیجا شادی کا جو قبول کر لیا گیا. فیمنسٹ، ٹھیک. اس کے علاوہ ان کے اس رتبے کو قبول کرنا کہ ایک عورت یہ کام کر سکتی ہے، اور انہوں نے قبول کیا. حضرت بی بی عائشہ جب ہوتی تھیں اور رسول اللہ کسی کام سے جاتے تھے کہیں بھی، تو آپ یہ فرما کے جاتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی مشکل ہے مذہب کے سلسلے، نیا ابھی اسلام آیا تھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھے. وہ کسی اور کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، حضرت ابو بکر کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، حضرت عمر کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، حضرت عثمان کے لیے بھی کہہ سکتے تھے. وہ جاننے والے تھے. لیکن انہوں نے ان کے لیے بولا، فرمایا کہ ان سے جا کے پوچھو اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو. بی بی فاطمہ آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے ان کی بیٹی کے لیے کہ میری بچی آئی ہے. بی بی شیما ان سے ملنے آئی ایک زمانے کے بعد، جو ان کی دودھ شریک بہن تھیں، حضرت بی بی حلیمہ کی بیٹی تھیں اور مسلمان بھی نہیں ہوئی تھیں. وہ آئی تھی کسی کا مقدمہ لے کے ان کے پاس کہ میں چلو میرے قبیلے کے لوگوں میں ہم چلتے ہیں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ بڑی تھی، جب آئیں آپ نے جب نہیں پہچانا، انہوں نے کہا یہ شیما آئی ہوئی ہیں. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بٹھایا بہن کو، انہوں نے اپنی کملی بچھا دی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فیمنزم ہے. انہوں نے یہ درس دیا کہ جب تک عورت کی عزت اور تکریم نہیں کرو گے آپ کا معاشرہ نہیں سدھر سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. یہ جو آپ ایک سوال میں ایک بات کہوں گی، کیونکہ یہ کہہ رہی تھی وقت ختم ہوا ہے، اس سے پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ آپ کہنا چاہیں گے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم صرف اپنے کو صحیح کرتے جائیں، اپنی خامیوں کو دور کرتے جائیں اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتے جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. On this note, thank you so very much. ایک سوال میڈم، کیونکہ Do we have time? ایک منٹ. کہاں ہے کون؟ صرف میرا ایک سوال. Is there any time? صرف میرا ایک Next session is going to be started. دیکھیے یہاں دوسرا سیشن ہونے والا ہے. صرف ایک سوال میرا. اچھا جلدی سے. چھوٹا سوال یہ ہے کہ ہم جیسی جو عورتیں جو کہ دوپٹہ اوڑھ کر باہر ڈری سے بھی نکلتی ہیں، ان کے لیے آپ ہمیں ایک نصیحت کریں کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسی عورتوں کو بہت زیادہ کم لوگ جو ہے نا باہر نکالتے ہیں. تو ابھی بھی جیسے کہ ہم کسی طرح میں یہاں پر آئی ہوں وہ تو میں جانتی ہوں، مگر بہت زیادہ ہنڈرنسز ہیں. تو آپ ہمارے لیے یا ہم جیسی عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہر ایک کا حق ہے کہ جس طرح بھی وہ دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھیں، دوپٹہ نہیں اوڑھیں، یہ ان کی مرضی ہے اور لوگوں کو اس کے لیے ہنڈرنسز نہ بننا چاہیے. لیکن
ہمارا طریقہ جو ہے یہ جو ہے نا دلوں پہ بندھ نہ جائے. میں آپ کو یہ چھوٹی سی بات کروں گی کہ ملیشیا میں تھی میں 80s میں، اور 80s میں یہ سارا کچھ کرتے تھے، اور میرا خیال ہے 50% لڑکیاں کام کر رہی تھی 50% لڑکے، لیکن وہ بالکل ہی ایک مختلف سی بات ہوتی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے باندھا ہے وہ بھی کبھی کبھی، اور جو دیکھنے والے طریقہ ہی کچھ مختلف ہوتا ہے. اس کو ذرا سا میں لبرل ہو کے یا پروگریسو ہو کے یا کھلے روشن خیالی سے دیکھنا ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں. تھینک یو. آخری بات کہ مردوں کو اپنا ساتھی سمجھیں، اور یہ فیمنسٹ والا جو چکر ہے کہ مرد ایسے نہیں، وہ آپ کے ساتھ چلنے والا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے نا، ہم فیمنسٹ ہیں تو ہم سب کچھ کریں گے، یعنی ہم فیمنسٹ ہیں تو ہم اتنے سے بال کر کے ہم مردوں جیسے کپڑے پہنیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے. نہیں، آپ کا کردار آپ کو مضبوط کرتا ہے. آپ کچھ بھی پہن لیجئے، مرد بننے کی کوشش نہیں کرو، ان کے ساتھ چلو. Thank you so very much, Sultana Siddiqui, Mehtab Rashdi, and the audience as well. Thank you. Next session is Idle Stance of the Tippler Pigeon.